गुड इवनिंग। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब उसका 20वां बाब पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक। जेनेसिस चैप्टर 20 and the whole of the chapter starting at verse 1 and going till the end of the chapter। खुदा के कलाम में लिखा है, और अब्राहम वहाँ से जनूब के मुल्क की तरफ चला और कादिस और शोर के मैदान के दरमियान ठहरा और जरार में क़याम किया। और अब्राहम ने अपनी बीवी सारा के हक़ में कहा कि वो मेरी बहन है, और जरार के बादशाह अबीमलिक ने सारा को बुलवा लिया। लेकिन रात को खुदा अबीमलिक के पास ख्वाब में आया और उससे कहा, देख, तू उस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शौहर वाली है। पर अबीमलिक ने उससे सोबत नहीं की थी, सो उसने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू सादिक कौम को भी मारेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि ये मेरी बहन है, और वो आप भी यही कहती थी कि वो मेरा भाई है? मैंने तो अपने सच्चे दिल और पाकीज़ा हाथों से ये किया। और खुदा ने उसे ख्वाब में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तूने अपने सच्चे दिल से ये किया, और मैंने भी तुझे रोका कि तू मेरा गुनाह ना करे, इसीलिए मैंने तुझे उसको छूने ना दिया। अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे हैं सब ज़रूर हलाक होंगे। तब अबीमलिक ने सुबह सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनको ये सब बातें कह सुनाई। तब वो लोग बहुत डर गए। और अबीमलिक ने अब्राहम को बुलाकर उससे कहा कि तूने हमसे ये क्या किया, और मुझसे तेरा क्या कसूर हुआ कि तू मुझ पर और मेरी बादशाही पर एक गुनाह अजीम लाया? तूने मुझसे वो काम किए जिनका करना मुनासिब ना था। अबीमलिक ने अब्राहम से ये भी कहा कि तूने क्या समझकर ये बात की? अब्राहम ने कहा कि मेरा ख्याल था कि खुदा का खौफ तो इस जगह हरगिज़ ना होगा, और वो मुझे मेरी बीवी के सबब से मार डालेंगे। और फिल हकीकत वो मेरी बहन भी है, क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी माँ की बेटी नहीं, फिर वो मेरी बीवी हुई। और जब खुदा ने मेरे बाप के घर से मुझे आवारा किया तो मैंने इससे कहा कि मुझ पर यह तेरी मेहरबानी होगी कि जहाँ कहीं हम जाएं तो मेरे हक में यही कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमलिक ने भेड़ बकरियां और गाय बैल और गुलाम और लौंडियां अब्राहम को दी, और उसकी बीवी सारा को भी उससे वापस कर दिया। और अबीमलिक ने कहा कि देख, मेरा मुल्क तेरे सामने है, जहाँ जी चाहे रह। और उसने सारा से कहा कि देख, मैंने तेरे भाई को चांदी के 1000 सिक्के दिए हैं, वो उन सब के सामने जो तेरे साथ हैं तेरे लिए आंख का पर्दा है, और सब के सामने तेरी दाद रसी हो गई। तब अब्राहम ने खुदा से दुआ की, और खुदा ने अबीमलिक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी, और उनके औलाद होने लगी, क्योंकि खुदावंद ने अब्राहम की बीवी सारा के सबब से अबीमलिक के ख़ानदान के सब राह बंद कर दिए थे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अगर हमें याद हो तो 12वां बाब, जहाँ से अब्राम की कहानी शुरू होती है, उस बाब के आखिरी हिस्से में हमने अब्राम को अपने ख़ानदान समेत, अपने तमाम रिश्तेदारों समेत मिस्र में जाते हुए देखा, क्योंकि मुल्क कनान में कहत पड़ा था। There was a famine in the land of Canaan and Abraham along with his family had to flee to Egypt। और वहाँ पर हमें ये बताया गया था कि सारा बहुत खूबसूरत औरत थी, और अब्राम ने इस ख़तरे से कि उसको अगर लोगों ने ये जान लिया कि मैं उसका शौहर हूँ, मुझे मार डालेंगे और मेरी बीवी को फ़िरौन के पास ले जाएंगे ताकि उसकी हरम में रहे या उसकी बीवी कहलाए, तो उसने ये सोचा, बल्कि आज हमें पता कुछ और चलने जा रहा है। उसने ये सोचा कि हम ये कह देंगे कि तू मेरी बहन है, इस तरह मेरी जान बच जाएगी और खुदावंद तुझे भी फिरौन के हाथ से बचा लेगा।
اور وہی ہوا، خداوند نے بچا بھی لیا، خداوند نے سرفراز بھی کیا، واپس آ گیا ابرام سے ابراہام ہو گیا۔ لیکن اب اس کی زندگی میں وہی واقعہ تقریباً کم و بیش اتنی ہی ڈیٹیل کے ساتھ دوبارہ پیش آ رہا ہے۔ اس دفعہ مصر نہیں ہے، اس دفعہ جرار ہے، اس دفعہ فرعون نہیں ہے، اس دفعہ ابی ملک ہے، اور ابراہام اور سارا، ابرام بھی نہیں ہے، ساری بھی نہیں ہے، اب ابراہام اور سارا ہیں۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ خداوند نے ایک ہی واقعہ دو دفعہ ابراہم کی زندگی میں ہوا، اور خداوند نے مصنف کی، پیدائش کے کتاب کے مصنف کی یہ رہنمائی کی کہ وہ ان دونوں واقعات کو اتنی ہی تفصیل کے ساتھ لکھ دے۔ اب جب میں اس سوال پر غور کر رہا تھا تو شاید ہمارے ذہن میں کچھ سوال رہ گئے تھے اس وقت، ہے نا؟ ہم سوچتے رہ گئے تھے، کیا ابراہم نے جھوٹ بولا، یا اس نے تھوڑی سی مبالغہ آرائی کی؟ کیا اس نے اپنی جان کی خاطر اپنی بیوی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اس کی آبرو کو خطرے میں ڈال دیا؟ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں اس وقت بھی ابھرے تھے، جن کے جواب ہمیں خدا کے کلام سے نہیں ملے تھے۔ میرا ایمان ہے کہ پاک روح نے موسیٰ کی ہدایت کی کہ یہ دوسرا واقعہ بھی نہایت تفصیل کے ساتھ ایک پورے باب میں تحریر کیا جائے، تاکہ اس وقت جو سوال ہمارے ذہنوں میں رہ گئے تھے ان کے جواب ہمیں خدا کے کلام سے مل جائیں۔ And we should thank God for that. نا، خدا کا کلام کامل ہے، مکمل ہے، کوئی ہینگنگ چیز بیچ میں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں خدا کا کلام مکمل گائیڈنس فراہم کرتا۔ میں اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلوں گا، ان دو واقعات کو ذہن میں رکھیے۔ چھٹے باب میں پیدائش کی کتاب کے ہم نے پڑھا کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں کو اپنے لیے لیا، ان سے بیاہ کر لیے، اور یہ چیز خدا کی نظر میں اچھی نہیں تھی، خدا کی نظر میں پسندیدہ نہیں تھی۔ ہم نے کہا یہ جن بھی ہو سکتے ہیں، یہ بدروئیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیشہ خدا کے بیٹے کا لقب آگے چل کر بھی ہم دیکھیں گے اتھارٹی والے، اختیار والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ فرعون کے پاس اختیار تھا، اور وہ کیا کرتا تھا؟ اپنی مملکت میں اس کو کوئی بھی خوبصورت عورت نظر آتی تھی، وہ اس کو اپنے حرم میں شامل کر لیتا تھا۔ And this is not pleasing in the sight of the Lord. ابھی ملک نے کیا کیا؟ یہ تو گزر رہے ہیں اس ملک سے، مسافر ہیں، نظر سارا پر پڑ گئی، اس کو اپنے حرم میں شامل کرنے کا سوچ لیا۔ تو یہ جو بگاڑ ہے یہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت السٹریشنز ہیں پیدائش چھٹے باب میں جو ڈیٹیل ہمیں دی گئی تھی، کیونکہ وہاں پر بھی ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات رہ گئے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہوا کیا۔ اور ابراہم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا۔ نگیو کی طرف، جنوب میں صحرا ہے کنعان کے ملک میں، جس کو نگیو کہتے ہیں۔ بیر سبا کا علاقہ اسی صحرا میں ہے، جو ابھی ہمیں ملے گا، اس بیر سبا کا ذکر ہمیں ملے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ابراہم ایک جگہ پر ٹک کے نہیں رہا زیادہ عرصہ، ممرے کے بلوتوں میں اس نے اپنا گھر بنایا تھا، حبرون کے شہر میں، ہیبرون میں اس نے اپنا گھر بنایا تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کہیں بہت زیادہ ہمیشہ ٹک کے نہیں رہا، وہ خداوند کے لیے اس سرزمین کو کلیم کرتا چلا گیا، عبادت گاہیں بناتا چلا گیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنوب کی طرف چلا۔ اچھا، اس سے پیچھے ہم اگر چلیں تو اس کو خوشخبری مل چکی ہے کہ آئندہ سال اس کا بیٹا ہونے والا ہے، سارا سے اس کا بیٹا ہونے والا ہے۔
تو وہ جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا. in the south of the promised land. گرار. اور ابراہم نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارہ کو بلوا لیا. لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے. اب خدا کیسے کمیونیکیٹ کرتا تھا لوگوں کے ساتھ؟ ابراہم کے بارے میں تو چلیں ہم نے جان لیا کہ خدا نے اس کو اپنا ہونے کے لیے بلا لیا. But here is a king who's a pagan king for that matter. He does not belong to the household of God. لیکن خدا اس سے کلام کر رہا ہے. کیا وسیلہ ہو سکتا ہے؟ کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ What might have been the agency for this communication? We don't know. شاید رات کو اس نے خواب میں دیکھا اور لکھا ہے کہ خواب میں آیا. تو کیا ہوا؟ ابھی ملک کے پاس سارہ کی شہرت پہنچی. and Sarah is an old woman by now, but still very beautiful, very attractive. اور اس نے سارہ کو بلوا لیا. لیکن خدا نے God intervened into the situation as he did in Genesis chapter 12. خدا نے پھر انٹرونشن کی اور اس نے ابی ملک سے کلام کیا اور ابی ملک سے کہا this is lethal. What you have decided to do is going to kill you and kill your household and kill your people. This is a potential explosive that you have in your hands. یہ تو نے جو کچھ کیا یہ غلط ہے، اور اس کے سبب سے تیری عدالت ہوگی، اور جب عدالت ہوگی تو تو مارا جائے گا. پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی. She had been brought into the palace of Abimelech, and but probably وہ ابھی اپنے پریپریشن کے پروسیس سے گزر رہی ہوگی. تو لکھا ہے، بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ اس نے ابھی اس سے صحبت نہیں کی تھی. تو اس نے کہا اے خداوند، کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ Because the message was کہ everyone, the whole country, the whole kingdom is going to die because of her. اس نے کہا کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ گناہ تو پھر میرا ہے، اور میرا بھی گناہ نہیں ہے. میں بے قصور ہوں. اور کیوں بے قصور ہوں؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ Abraham told me that she was his sister. اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے. میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا. Now I don't know about the morality of those times کہ آپ اگر نہیں ہے شادی شدہ تو آپ لے سکتے ہیں. And of course this was not pleasing in the eye of the Lord. لیکن وہ کہتا ہے میں صادق ہوں، میں نے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا. If I had known that she was betrothed to Abraham, she was married to Abraham, I wouldn't have done so. اور خدا نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے. That's why now I have intervened. کیونکہ تجھے سارے حقائق کا علم نہیں تھا. You didn't know all the facts, so that's why I have now intervened to fill you up on the truth. اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا. I didn't let you touch her. اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے اور تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا. پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے
کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہم نے فرعون کے سامنے بھی جھوٹ بولا تھا، مصریوں کے سامنے بھی جھوٹ بولا تھا، اس نے گناہ کیا تھا، یہاں پر اس نے ابی ملک کے سامنے بھی جھوٹ بولا، لیکن خدا اس کے جھوٹ کو اون کر رہا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر اس کو نبی کہہ کر متعارف کروانا خدا کا کیا بتا رہا ہے؟ That this is something which was planned although by Abraham, yet I endorse it. اب وہ نبی ہے، اور نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے a seer who can see into the future. اس کو پتا تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ مار ڈالا جائے گا، اور میرا تو سارا پلان اس کے وسیلے سے آگے چلنا ہے۔ اب جسٹ نو دیٹ ہی از مائی پروفٹ، اور وہ میرا نبی ہے، اور اگر وہ تیرے لیے دعا کرے گا تو تم بچ جاؤ گے۔ ادروائز اگر ایسا نہیں کیا، تو نے اس کی بیوی کو واپس نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ اب ابھی ملک بیچارہ بڑی بری طرح سے پھنس گیا، وہ کہہ رہا میرا قصور بھی نہیں ہے اور عذاب مجھ پر آنے والا ہے۔ بٹ سی، ٹیکسٹ کو دیکھیں، اگر ہم ٹیکسٹ سپیکس فار اٹ سیلف، خدا کیسے متعارف کروا رہا ہے اپنے بندے کو؟ وہ میرا نبی ہے۔ اب جب ہم نبی کے لفظ کو دیکھتے ہیں، پروفٹ کو دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں the one who speaks on behalf of God، وہ جو خدا کی جگہ بولتا ہے، خدا کے لیے، جو خدا کا ماؤتھ پیس ہے۔ لیکن نبی نبوت بھی کرتا ہے فیوچر کے بارے میں۔ نبیوں کے لیے جو ایک انگریزی کا لفظ استعمال ہوا، جو میں نے پہلے بھی استعمال کیا، سیئر، دیکھنے والا، جو کہ دیکھ سکتا ہے انٹو دا فیوچر۔ اور ابھی ابراہم بتائے گا، ابھی ملک کو بتائے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ سو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہاں پر فل ان دا بلینکس ہو رہے ہیں۔ وہ جو سوال شاید ہمارے ذہن میں رہ گئے تھے پیدائش 12 باب کا آخری حصہ پڑھنے کے بعد، وہ ان کے جواب اب ہمیں مل رہے ہیں۔ خدا کو اگر عدالت کرنی تھی، جج کرنا تھا، تو ابراہم کی عدالت ہونی چاہیے تھی نا، کہ چلو خیر ہے، جب تو ابراہم تھا اس وقت تو میرے ساتھ عہد میں شامل نہیں تھا، تو وہ تو ٹھیک ہے، اب تو میرے ساتھ عہد میں شامل ہو گیا ہے۔ یو ہیو بیکم دا فادر آف مائی پیپل، ہاؤ کم ڈڈ یو لائی؟ لیکن کیا خدا یہ کر رہا ہے؟ نو، خدا اس کو نبی کہہ کر متعارف کروا رہا ہے، ہی از مائی پروفٹ۔ اچھا، اور پھر صرف نبی بھی نہیں ہے، میرا نبی ہے۔ اور خدا کے لیے جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا، ہاں ایلوہیم، the God، کسی اور خدا کا نہیں، میرا نبی ہے۔ So God is in fact endorsing what Abraham did، اور ریزن آگے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تب ابھی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائی، تب وہ لوگ بہت ڈر گئے۔ So they were not as bad as we think about them۔ ابھی ملک نے بھی کہا کہ if I had known، میں ایسا نہ کرتا۔ اور جب نوکروں نے یہ سارا کچھ سنا تو لکھا وہ بھی بہت ڈر گئے۔ اور ابھی ملک نے ابراہم کو بلا کر اس سے کہا، تو نے ہم سے یہ کیا کیا؟ Why؟ اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا؟
تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا۔ ابھی ملک نے ابراہم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی۔ جرا ہو رہی ہے اب ابراہم پہ، ابھی ملک سوال پہ سوال کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہی وانٹس آنسرز نا، کیونکہ اس کی ابراہم کی اس حرکت کی وجہ سے جرار پر خدا کا قہر، خدا کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ ابھی ہم پچھلے باب میں ہی تو پڑھ چکے ہیں نا کہ خدا نے سدوم اور عمورہ کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہاں پر بھی لیکن God intervened in that situation. He diffused that bomb that was ticking. Or it was good on the part of Abimelech that he listened to God. اب دیکھیں جی ابراہم صاحب اپنے ڈیفنس میں کیا کہتے ہیں۔ ابراہم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے۔ تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہو گئی نا مجھ سے، اور شاید ایسا ہو بھی جاتا۔ اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں، پھر وہ میری بیوی ہوئی۔ باپ سے مراد یہاں پر دادا کی بیٹی، دادا سے بھی آگے ایک نسل آگے کی بات ہو رہی ہے۔ تو he had married in the family، اور اس نے کہا وہ میری بہن بھی لگتی ہے، رشتے میں وہ میری بہن ہے، بعد میں پہلے میری بہن تھی پھر میری بیوی ہوئی۔ اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اب یہ اسٹریٹجی بہت پہلے بن چکی تھی، جب وہ ہاران سے نکلے تھے، جب خدا نے ان سے کہا نا کہ تم اس ملک کو جو میں تجھے دکھاؤں گا اس ملک میں جا اور میں تجھے برکت دوں گا، تو ابراہم نے کہا کہ اب میں اپنی سیفٹی سے نکل رہا ہوں، اپنے خاندان میں سے نکل رہا ہوں۔ خانہ بدوش تھے، اور خانہ بدوشوں کے لیے سب سے ویلیوبل چیز ان کی فیملی ٹائز ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، خاندان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب شاید مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تو اگر کوئی پوٹینشیل مصیبت ہم پہ آنے لگے تو تو ہمیشہ یہی کہنا کہ تو میری بہن ہے۔ تو we devised this strategy in Haran، ہے نا، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ اس کی وجہ سے میری جان پر مصیبت آ سکتی ہے۔ اور he requested Sarah، تیری مہربانی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس نے زبردستی سارا سے کچھ کروایا۔ There's a plea there۔ شوہر ہے اس کا، زبردستی بھی کر سکتا تھا، لیکن look at the words that the word of God used۔ You will be gracious to me if you do this۔ And she agreed۔ ٹھیک ہے، اور کیوں ہے؟ اب ذرا دونوں چیزوں کو جوڑ لیں۔ خدا نے کیا کہا؟ میرا نبی ہے، تو میرے نبی کو نظر آ گیا تھا کہ آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور میرے نبی نے اس کا توڑ جو بھی سوچا، I stand with him، I endorse that، کیونکہ اس کو پتا تھا۔ ایک مثال آپ کو دوں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ جب تم انجیل کا پیغام لے کر جاؤ گے تو مخالفت ہوگی۔ انہوں نے استاد کو مارا، استاد کی بے عزتی کی، تمہاری بھی ہوگی، ایذا رسانی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن
کیا کرنا جب ایک شہر میں مخالفت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو چھوڑ کر چلے جانا، دوسرے شہر میں چلے جانا۔ اب کیا خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بزدلی سکھا کر گئے؟ نو، یہ اسٹریٹجی تو خداوند یسوع مسیح کی تھی نا۔ اور اس نے کہا تم ابھی اسرائیل کے ہی پورے شہروں میں نہیں گھوم پاؤ گے کہ میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ اجازت دے دی کہ ایک شہر میں مخالفت ہو تو دوسرے میں چلے جانا۔ اب ہم میں سے کچھ لوگ اس کو بزدلی سے تعبیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں، ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، تو خدا ہی تو کہہ رہا ہے کہ چلے جانا۔ تو یہاں پر جو اگرچہ کہ اسٹریٹجی ابراہیم نے بنائی تھی، ابراہم نے یہ حکمت عملی طے کی تھی، لیکن خدا اپنے نبی کے پیچھے کھڑا ہے۔ جب فرعون نے ساری کو لیا، اس وقت بھی ابرام کا یہ ایمان تھا کہ میرا خدا اس کو بچا لے گا، اور جب ابی ملک نے اس کو لیا تو یہاں پر بھی ابراہم کا ایمان ہے کہ خدا سارا کو بچا لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ God stood by his prophet۔ اب ہم کہتے رہیں کہ جی یہ تو غلط بیانی تھی، یہ جھوٹ تھا، یہ تھا، یہ وہ تھا، but being a prophet of God by the virtue of seeing into the future، اب اس اسٹریٹجی پہ ہم بحث کر سکتے ہیں وہ اچھی تھی یا غلط تھی، لیکن خدا اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ یاد رکھیں خدا کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھ لے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، یہ میرا نبی ہے اور یہ اس کی بیوی ہے۔ تو شاید ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہم نے جھوٹ بولا، اس نے توجیہ بھی دے دی کہ اس سے پہلے کہ وہ میری بیوی تھی، وہ میری بہن بھی ہے۔ ناؤ تب ابی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہم کو دیں، اور اس کی بیوی سارہ کو بھی اس سے واپس کر دیا۔ He paid heed to what God had told him۔ اور ابی ملک نے کہا کہ دیکھ میرا ملک تیرے سامنے ہے، جہاں جی چاہے رہ، فری پاسپورٹ مل گیا۔ اور اس نے سارہ سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے بھائی کو، اب تو اس کو پتہ چل چکا ہے یہ شوہر ہے، تو کیا کہنا چاہیے تھا ابی ملک کو کہ میں نے تیرے شوہر کو، کیا کہہ رہا ہے، میں نے تیرے بھائی کو۔ اس کا مطلب ہے ابی ملک جس سے خدا نے بات کی، وہ بھی جو توجیہ ابراہم نے دی تھی، اور یاد رکھیے گا یہ آج سے کئی ملینیم پہلے کی بات ہے، اس وقت کی موریلٹی، اس وقت کی ایتھکس، اس وقت کی ویلیوز فرق تھی۔ اس نے کہا میں نے تیرے بھائی کو دی، سو ہی از ناؤ آلسو انڈورسنگ کہ ابراہم نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیے۔ اچھا اب یہ کیا ہے، نہ صرف یہ کہ اس نے سارہ کو واپس کر دیا، اس نے چاندی کے 1000 سکے دے دیے، جو کس کی پراپرٹی تھے، ابی ملک کی پراپرٹی تھے۔ ابی ملک نے اپنی پراپرٹی کس کو دے دی، ابراہم کو دے دی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پراپرٹی کی حفاظت ابی ملک کرے گا۔ تو امپلائڈ اس ساری چیز میں یہ ہے کہ ناؤ ابی ملک وڈ گارڈ دیم، وہ ان کو بچائے گا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہے، اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہو گئی۔ وہ ابراہم کو کہہ رہا ہے یہ تیرا آئی لیڈ ہے، یو آر پریشس has the cornea of an eye، اور ابراہم تیری پروٹیکشن ہے، ابراہم کا خدا
तेरी प्रोटेक्शन है। जैसे एक आईलिड आंख को बचाता है, उसी तरह वो तुझे बचाएगा। और सबके सामने तेरी दादरसी हो गई। तब अब्राहम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अबी मलिक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। अब पता नहीं कब से, यानी खुदा की नज़र में तो सारी बातें होती हैं, कब से वो बे औलाद थे वी डोंट नो, लेकिन जब अब्राहम ने दुआ की तो बरकत मिल गई। बरकत क्या मिल गई? बैरननेस, बांझपन ख़त्म हो गया, क्योंकि खुदावंद ने अब्राहम की बीवी सारा के सबब से अबी मलिक के ख़ानदान के सब राहम बंद कर दिए। खुदा को पता था कि ये होने जा रहा है, पहले से ये हुआ, लेकिन अब किसकी वक़्त बढ़ गई अबी मलिक और उसके ख़ानदान की नज़र में? अब्राहम की, कि अब्राहम के दुआ के वसीले से ये सब कुछ हुआ। खुदा ने सरफराजी बख्श दी, खुदा ने दौलत बख्श दी, माल मवेशी बख्श दिए, सरफराज कर दिया। क्या होना चाहिए अगर हम ये मफरूज़ा लेकर चलें, ये हाइपोथेसिस लेकर चलें कि अब्राहम ने झूठ बोला था, तो फिर तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था ना। बट गॉड इज़ एंडोर्सिंग इट। खुदा ने कहा मेरा नबी है, और खुदा ने अबी मलिक के वसीला से अब्राहम को बहुत और ज़्यादा, पहले भी था और ज़्यादा सरफराज कर दिया। वो जो 12वें बाब के शुरू का था, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बड़ा नाम दूंगा, बड़ी बरकत दूंगा, खुदा के वादे पूरे हो रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों में भी होते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।